पंजाब की रोमानवी दास्तानें। दास्तान नंबर 4। हीर रांझा। बांसुरी और हल में कोशिश के बावजूद कोई निस्बत या किसी तरह की मुशाबहत कायम नहीं की जा सकती। हल पर दोनों हाथों की मजबूत गिरफ्त और बांसुरी के रोज़नों पर मस्तानावार तरकती हुई उंगलियां और सांस का पेहोम ज़ेर बम, ये दोनों मुख्तलिफ और मुतज़ाद किस्म के काम हैं, मगर इसमें तो खुद देदू का सरासर कसूर था। वो बचपन से जवानी तक नाजो नाम और लाड प्यार से पला था। उसने तो कभी तिनका तक न हिलाया था। देदू को छींक आती तो माँ का कलेजा दहल जाता और बाप घबरा कर खड़ा हो जाता था। ये बात भी न थी कि देदू माँ बाप की अकेली औलाद थी। वो 8 भाई थे और इसके बाप मौजो चौधरी का घराना 8 बच्चों के शोरगुल से हरदम गूंजता रहता था। ये ज़रूर था कि देदू इन भाइयों में सबसे छोटा था। फिर उसका खूबसूरत और भोला चेहरा भी ऐसा था कि मौजो चौधरी की पूरी तवज्जो और शफकत देदू में सिमट कर रह गई थी। बाकी इस रवैये ने देदू के भाइयों को उससे बागी कर दिया था। ज़िला सरगोदा के कस्बा तख्त हज़ारा के मुअज़्ज़ज़ ज़मींदार मौजो चौधरी का घराना खुशहाल था। ज़मींदार की खुशहाली उसकी मेहनत और अरक रेज़ी पर मुनहसर होती है। फिर मौजो चौधरी क्यों खुशहाल न होता। उसके घर में 8 जवान मेहनत कश और हल चलाने वाले मौजूद थे। इन जवानों में देदू का शुमार न था। कहने को तो वो भी जवान बल्कि जवान रहमा था, मगर जब इसके 7 भाई हल उठाते और बाप के शाना से शाना मिलाते खेतों की तरफ जाते तो देदू घी से पट्टियाँ चमकाए, सीने पर जुल्फे डाले और बांसुरी संभाले घने साए की तलाश में किसी और तरफ निकल जाता। बाबा, देखा तूने, बड़ा बेटा तीवरियों पर बल डालकर बाप को मुखातब करता, क्या अब भी देदू बच्चा है, हल नहीं संभाल सकता? छोड़ो देदू को, मौजो चौधरी टालने के लिए कहता। मेरे 7 बेटे तो गबरू जवान हैं, एक निकम्मा निकल गया तो क्या हुआ? बाबा, तू देदू को निकम्मा ऊपरी दिल से कहता है, बड़ा बेटा जराह करता। मोहब्बत तो तुझे सबसे ज़्यादा इसी से है, कभी तूने टोका इसे? अच्छा बस चुप भी हो जा, चौधरी होले से कहता। तुम सबका छोटा भाई है, फिर अभी उम्र ही क्या है, अकल आते आते आ जाएगी। इसे अकल कभी नहीं आएगी बाबा, बड़ा बिगड़ कर कहता। बांसुरी पेट की आग नहीं बुझा सकती। रहन दे। मौजो चौधरी के कदम तेज़ हो जाते। तुम्हारे दिल काले हो गए हैं। जिसका बाप और 7 भाई मेहनत करते हों वो भूखा कैसे रह सकता है? बाप बेटों में ये चख रोज़ होती। बाप से बड़ा बेटा बात करता था, बाकी बेटे इसके हम नवा थे और वो भी देदू से जलते और नफरत करते थे। कभी ये तुरुश और तलख बातें देदू के सामने होती, मगर वो तो चिकना गड़ा था। कोई कुछ भी कहे, ताने दे, डांटे, फटकारे, गालियां दे, मगर देदू उफ न करता और सर झुकाए बैठा सुनता रहता या फिर मुस्कुराता उठता और बांसुरी संभाल कर घर से निकल जाता। भाइयों के अलावा देदू की बाबियाँ भी इसे लान तान करती और सख्त सुस्त कहती, मगर देदू उनकी बातों का भी बुरा न मानता और हंसता रहता। बड़ी बाबी बहुत सख्त मिजाज थी। वो देदू को देखते ही फटकारती, देखो आ गया लम डग्गू, काम का न काज का, बस चरपाई पर पड़ा बांध तोड़ता रहता है। ज़रा भी शर्म नहीं आती इसे, मुँह कैसा बंदर जैसा हो रहा है, मेहनत करे तो बाल बनाना भूल जाए। और देदू बड़ी सफाई से जवाब देता, बाबी, मैं अपने बाप भाइयों की कमाई का खाता हूँ, हाथ तो नहीं फैलाता किसी के सामने। अल्लाह रखे मेरे भाइयों को, मुझे किसी बात की फिक्र नहीं। देदू को खेतों में हल चलाने की मेहनत कशी से इतनी रग़बत न थी जितनी बांसुरी बजाने से थी। बांसुरी ने इसे अगरचे सुस्त और आराम पसंद बना दिया था, मगर इसे बांसुरी बजाने में कमाल हासिल हो गया था। जब वो दरख्तों के सायादार झुंड में बैठकर बांसुरी की ताने बिखेरता तो हल चलाने वाले हल चलाना भूल जाते और खेतों पर दोपहर का खाना लाने वाले मुटियारों के लोंग लश्कारे मारने लगते। फिर जैसे देदू को सब कुछ मिल जाता और उसकी बांसुरी दिल के तारों को ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगती। बस बाप की शफकत भरी बातें और भाइयों और बावजों के गुस्से भरे नश्तरों ने देदू पर कोई असर न किया। बांसुरी की धुन में इसे अपनी फितरत के शायराना जज्बों का पर तो महसूस होता। ये शोगल इसके लिए जहनी ग़िज़ा के साथ साथ जिस्मानी ग़िज़ा भी बन गया था। वो बांसुरी की धुनों में ऐसा मस्त हो जाता कि कई दिनों तक इसे खाने पीने का होश न रहता। मगर वक्त का दायरा चलता रहा। आखिर देदू से प्यार करने वाला चौधरी इसे हमेशा के लिए छोड़ गया।
اس وقت دیدو کو محسوس ہوا کہ وہ کس قدر بے سہارا اور تنہا ہے۔ بھائی باوج اسے پہلے ہی منہ نہ لگاتے تھے۔ دیدو کو باپ کی وجہ سے پکی پکائی روٹی ملتی تھی۔ اس کی آنکھ بند ہوئی تو روٹی بھی بند ہو گئی، بلکہ گھر کے دروازے بھی اس پر بند ہو گئے۔ زندگی کے پہلے ہی گرم تپڑ نے دیدو کو بوکلا کے رکھ دیا۔ بھائیوں نے تخت ہزارہ کے قاضی کے حضور مقدمہ پیش کیا اور زمینوں کے بٹوارے کا مطالبہ کیا۔ 7 بھائی ایک طرف اور دوسری طرف اکیلا دیدو۔ آخر وہی ہوا جو ایسے حالات میں ہوتا ہے۔ تمام زرخیز زمینیں بھائیوں کے حصے میں اور بنجر زمین کے ٹکڑے دیدو کے سر مارے گئے۔ دیدو کو زرخیز اور بنجر زمین کا فرق معلوم ہی نہ تھا، اس لیے کہ اس نے حل تو کبھی پکڑا ہی نہ تھا۔ پھر وہ بنجر زمین کی شناخت کس طرح کرتا؟ جو اسے حصے میں ملا اسے تقدیر سمجھ کے چپ ہو رہا اور کرتا بھی کیا؟ پورے تخت ہزارہ میں اس کا ایک دوست بھی نہ تھا۔ اس نے دوست بنانے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی تھی۔ اس کی دوستی تو گھومنے پھرنے اور بانسری کے راگ آلاپنے والوں سے تھی۔ پھر جب دیدو کو بانسری چھوڑ کے زندگی میں پہلی دفعہ ہل چلانا پڑا تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ کہاں وہ ذخیرے کی ٹھنڈی چھاؤں اور چلچلاتی دھوپ کی تپش۔ پہلے ہی روز چوٹی کا پسینہ ایڑی کو پہنچا تو میاں دیدو کو چٹی کا دودھ یاد آ گیا۔ یا اللہ، میں کس مصیبت میں پڑ گیا۔ دیدو کی زبان سے بار بار یہ فریاد بلند ہوتی تھی۔ جب وہ پیشانی کا پسینہ پہنچ کے اپنے ہاتھوں پر ڈالتا تو اسے ہتھیلیوں پر چھالے نظر آتے اور باپ کا شفیق چہرہ نظروں کے سامنے آ جاتا، جیسے وہ کہہ رہا ہو، دیدو بیٹے، زمین کا سینہ چیر کے اناج اگانا بڑی مشقت کا کام ہے، اس کو دل لگا کر سیکھ لو تاکہ آئندہ زندگی آرام سے گزرے۔ مگر دیدو ایسی باتوں پر کب کان دھرتا تھا؟ وہ تو موجودہ زندگی میں خوش تھا، اسے آئندہ زندگی کی کیا فکر ہو سکی تھی؟ مگر وقت نہ رکتا ہے اور نہ ایک ساتھ رہتا ہے۔ باپ کے مرتے ہی آئندہ زندگی کی کٹھنائیوں نے دیدو کو گھیر لیا۔ نغمے بکھیرنے والی فضا اسے دھندلی دھندلی نظر آئی اور سبک خرام ہوائیں اس کے جسم کو شعلوں کی طرح لپٹنے لگیں۔ یا اللہ، میں کس عذاب میں پڑ گیا۔ یہ کلمہ آخری بار دیدو کی زبان سے نکلا، پھر اس نے ہل کو سر سے ہٹا کر دور پھینکا، ایک جرجری لی اور انگڑائی لے کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کھیت کی منڈیر پر رکھی ہوئی اپنی پیاری بانسری پر نظر ڈالی۔ جب سے اس نے ہل اٹھایا تھا بانسری بجانے کا اسے وقت ہی نہ ملا تھا۔ وہ بانسری کو ہر صبح کھیت پر آتے ہوئے بڑے چاؤ سے اپنے ساتھ لاتا تھا کہ فرصت کے کسی وقت اس سے دل بہلائے گا، مگر اسے ہل چلانے سے فرصت ہی نہ ملتی اور دل کا ارمان دل ہی میں رہ جاتا۔ وہ دن دیدو کے ہل چلانے کا آخری دن تھا۔ اس نے بانسری اٹھا کے جو بجانا شروع کی تو دن کا باقی حصہ اس کے اسی مشغلے میں لگ گیا۔ دیدو کی بانسری کی آواز کئی دن بعد گونجی تھی، اس لیے کھیتوں میں ہل چلانے والوں نے اسے تعجب سے دیکھا اور کچھ لوگ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ بانسری کی پاکیزہ دھنوں نے راہگیروں کو بھی اس طرف متوجہ کر دیا اور تھوڑی ہی دیر میں دیدو کے گرد ایک مجمع سا لگ گیا۔ ادھر دیدو کا یہ حال کہ وہ دنیا اور معافیہ سے بے خبر بانسری منہ سے لگائے راگ پر راگ چھیڑے جا رہا تھا۔ اس کی انگلیاں بانسری کے خانوں پر رقص کر رہی تھی اور فضاؤں میں جیسے کسی نے رس گھول دیا تھا۔ شام کو جب دیدو گھر پہنچا تو گھر والے اس کے منتظر تھے۔ دیدو نے آج جس انداز اور محویت سے بانسری بجائی تھی اس کی اطلاع گھر والوں کو اس کے آنے سے پہلے ہی پہنچ گئی تھی۔ بڑے بھائی نے مسکرا کر پوچھا، دیدو، آج بانسری پر کون سا راگ چھیڑا تھا کہ پوری بستی مست ہو کر رہ گئی؟ چناب راگ، دیدو نے جل کے جواب دیا۔ بڑا بھائی تو دیدو کے جواب پر منہ بنا کر رہ گیا، مگر اس کی بیوی جو میاں سے 2 ہاتھ آگی تھی چیخ کے بولی، تو یوں کہہ کہ صوفی بننے کے ارادے ہیں یا کسی مٹیارے سے دل اٹکا لیا ہے؟ تم جو چاہو کہو بابی۔ دیدو نے بات بڑھانا مناسب نہ سمجھا، مگر بابی اس کے پیچھے پڑ گئی، کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی، مگر دیدو، چناب راگ چھیڑنے والے کو دنیا چھوڑنا پڑتی ہے، کیا تو ایسا کر سکے گا؟ بابی، میں نے دنیا پکڑی ہی کب تھی کہ اسے چھوڑوں؟ اور دیدو نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ میری دنیا تو بابا کے ساتھ تھی، جب وہ نہ رہے تو پھر کیسی دنیا اور کس کی دنیا؟ چناب راگ استعارہ تھا، مگر اشارہ تھا محبت کا، پیار کا۔ مشہور تھا کہ جس نے چراب کی وادی کی سیر کی وہ اپنے آپ سے گیا، وہ محبت سے نہیں بلکہ محبت اس سے چمٹ جاتی ہے۔ دیدو تو انہی فضاؤں، وادیوں اور ہواؤں میں سانس لیتا تھا۔ چناب کی لہروں کو دیدو نے کئی بار دیکھا تھا، مگر اس کی سرمستیوں سے کھیلنے کا اسے کبھی اتفاق نہ ہوا تھا۔
پتہ نہیں کہ دیدو نے چناب راگ کا استعارہ شعوری طور پر استعمال کیا تھا یا یہ اس کے لاشعور کی کوئی ایچ تھی کہ اس نے بر وقت چناب راگ کی ترکیب استعمال کی۔ دریا چناب کے شمال سے جنوب تک 600 میل کی لہراتی گزرگاہ اپنے دامن میں عشق حقیقی اور عشق مجازی کی نہ جانے کتنی داستانیں سمیٹے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ چناب کی وادی اپنا ایک الگ مزاج ہے اور اس مزاج میں عشق و محبت رچی بسی ہوتی ہے۔ گجرات، جنگ اور ملتان وغیرہ کو یہی دریا سیراب کرتا ہے اور وہاں ایسے ایسے گلزار نکارتا ہے جس میں محبت کی کسک اور تلاش حق کی لگن کے پھول کھلتے ہیں، اور یہ پھول ان داستانوں کا روپ دھار کر تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ عوام ان داستانوں کو اپنی زبان اور اپنے طور پر موسیقی کی تانوں میں پرو دیتے ہیں۔ دانشور اور اہل علم انہیں ترتیب دے کر نظم کر کے آئندہ زمانوں کے لیے یکجا کر جاتے ہیں۔ جبھی تو کہتے ہیں چناب کی دلکش وادیاں تصوف کی گپائیں ہیں اور عشق کی سرشاریاں اور توانائیاں الہڑ دوشیزاؤں اور سرپیر جوانوں سے نظر جاں کا نذرانہ مانگتی ہیں۔ پر جب دیدو کو تخت ہزارے میں گھٹن محسوس ہوئی، اس کے ہاتھوں نے ہل نہ چھونے کی قسم کھائی اور بانسری سے یارانہ کیا، تو ایک دن دیدو نے بھی اعلان کر دیا، میں تخت ہزارہ چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ بھائیوں نے چونک کے پوچھا، کدھر جا رہا ہے؟ کیا کرے گا جا کے؟ جنوب کی طرف جا رہا ہوں۔ دیدو نے بڑی استقامت سے کہا، بغیر ہاتھ پیر ہلائے روٹی نہ ملے گی وہاں بھی۔ دوسرے بھائی نے کہا، کچھ بھی کرنا پڑے مگر یہ طے ہے کہ میں ہل نہیں چلاؤں گا۔ دیدو نے فیصلہ کن انداز میں جواب دیا۔ ایک بابی کو رحم آ گیا، کیوں جوانی خاک میں ملائے گا؟ چل تو ہل نہ چلا، گھر کا کام کاج کیا کر، میں تجھے دونوں وقت کی روٹی دوں گی۔ نہیں بابی، میں اپنا فیصلہ نہیں بدلا کرتا، میں جاؤں گا اور ضرور جاؤں گا۔ دیدو نے واقعی تخت ہزارہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا، پھر اپنے حصے کی زمین کو لگاتا جا۔ بڑے بھائی نے مشورہ دیا، میں نے زمین سے ناتا ہی کب جوڑا تھا کہ اس کی فکر کروں، تم ہی لوگوں کے پاس رہے گی زمین۔ اور دیدو تخت ہزارہ سے نکل کھڑا ہوا۔ اس کی روانگی کا انداز بھی الگ تھا، سب سے جدا تھا۔ اس کا رخت سفر اور سفر کا ساتھی صرف کمبل تھا جسے دیدو نے کاندھے پر ڈال رکھا تھا، یا پھر وہ بانسری تھی جس نے اسے یہ دن دکھائے تھے۔ اس بے سر و سامانی میں بھی اس کی ایک شان تھی، ایک آن تھی، ایک تمتراک اور تنتنا تھا، ایک شان بے خودی تھی۔ بھائیوں یا بابیوں میں سے کسی نے نہ روکا، ان کے لیے تو دیدو ایک عضو معطل تھا، ایک بیکار پتھر تھا، پھر وہ اسے کیوں روکتے؟ بلکہ وہ تو دل ہی سے چاہتے تھے کہ دیدو کہیں چلا جائے تو وہ اس کی زمین سے فائدہ اٹھائیں۔ ہاں، گاؤں سے نکلتے وقت ایک بار ضرور اس کے قدم رکے تھے اور اس نے پلٹ کر قبرستان کی طرف دیکھا جہاں اس کے ماں باپ ابد نیند سو رہے تھے، مگر یہ کھڑا لمحہ بھی اس پر سے فوراً ہی گزر گیا اور دیدو منہ پیر کے آگے بڑھ گیا۔ اب دیدو ایک گبرو جوان تھا، اس کے پیکر میں جوانی کی رعنائیاں تھیں، ہاتھ اگرچہ نازک نازک تھے مگر وہ مرد تھا، جوان تھا، اور جوانی بذات خود ایک حسن ہے۔ دیدو کے لمبے بال شانوں پر پڑے ہوئے تھے جنہیں گھی میں چھوڑ کے چمکدار کیا گیا تھا۔ اس نے ایک شان مستانہ کے ساتھ جنوب کا رخ کیا، اس جنوب کا رخ جہاں کام دیو اپنی کمان میں عشق کے تیر جوڑے کھڑا تھا۔ دیدو کو اپنی منزل کا پتہ نہ تھا مگر اس کے قدم اس قدر تیزی سے اٹھ رہے تھے جیسے انہیں سب کچھ معلوم ہو، اسے کہاں تک جانا ہے اور کس جگہ ٹھہرنا ہے۔ اس کی نظریں دریائے چناب کی بلکاتی موجوں میں الجھی ہوئی تھی اور قدم خود بخود دریا کے کنارے کنارے آگے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یکایک اس کے قدم ایک ایسے مقام پر جھٹکے کے ساتھ رک گئے جہاں سے دریا پار کسی آبادی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ یہ آبادی، یہ بستی اور یہ شہر سیال راجپوتوں کا مرکز تھا۔ سیالوں کو نہ صرف اپنے نام و نسبت پر فخر تھا بلکہ وہ خود کو دوسری قوموں سے بالا تر سمجھتے تھے۔ اس شہر رنگ و بو کی ہواؤں میں محبت گنگناتی اور فضاؤں میں عشق انگڑائیاں لیتا تھا۔ دنیائے عشق و محبت میں دربان اور ملاح کو ہمیشہ خاص مقام حاصل رہا ہے۔ ضرورت مند اور خصوصاً عشاق ان کی خوشامد کرتے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ دیدو کو بھی ملاح کی ناز برداری کا تجربہ ہوا مگر جلدی اس نے اپنی بانسری کا جادو جگایا اور ملاح اسے دریا پار اتارنے پر رضامند ہو گیا۔ دیدو کی کشتی ابھی بیچ دریا میں تھی کہ اس پر ایک کیف کا عالم طاری ہو گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے ہوا کے جھونکے اس کی عقل و خرد کو تبکیاں دے دے کر سلا رہے ہیں۔ ملاح نے دیدو کو دیکھ کر بانسری کی طرف اشارہ کیا۔
پھر تو دیدو نے ایک ایسا راگ چھیڑا جس نے جنگ کی سمت چناب کے کنارے چلنے والوں کے قدم روک دیے اور وہ گردنیں اٹھا اٹھا کے آنے والی کشتی کو دیکھنے لگے۔ کشتی کنارے لگی، دیدو کیف و مستی میں ڈوبا ہوا کشتی سے نکلنے لگا۔ ابھی اس کا ایک قدم کشتی کے اندر اور دوسرا قدم خشکی پر تھا کہ اس کی نظریں سامنے کی طرف اٹھیں۔ کام دیو نے کمان کھینچی اور عشق کا ایسا تیر مارا کہ دو دل ایک ساتھ زخمی بلکہ چلنی ہو کر رہ گئے۔ ان میں ایک دل تو معصوم اور سادہ لوح دیدو کا تھا جو تخت ہزارہ کے رانجھا جاٹوں کا سب سے خوبصورت بانسری نواز تھا، اور دوسرا دل اس مٹیار کا تھا جو جنگ کے ان سیال راجپوتوں کی بیٹی تھی، جو جاٹ زمینداروں کو اپنی بیٹی دینے میں ہمیشہ عار محسوس کرتے تھے۔ اس مقام پر مجھے اپنی کم مائیگی کا بری طرح احساس ہو رہا ہے۔ کاش میں سیال راجپوتوں کی اس دوشیزہ کا نقشہ اس انداز میں کھینچ سکتا جس طرح اس داستان کے راوی اور پنجابی زبان کے عظیم شاعر حضرت وارث شاہ نے کھینچا ہے۔ کسی عالم دانشور نے کہا ہے، ایک زبان کا صحیح ترجمہ کسی دوسری زبان میں ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہاں تو مسئلہ اس زبان دان کا ہے جس نے پنجابی کو زبان کا درجہ عطا کیا، جس نے پنجابی زبان میں ایسے گل بوٹے کھلائے جن کی خوشبو سے آج کا پنجابی ادب مہک رہا ہے۔ دیدو خشکی پر آیا تو قیامت کے فتنہ کو اپنے روبرو پایا۔ سیالوں کی بیٹی ہیر اپنی سہیلیوں کے درمیان اس طرح چمک رہی تھی جیسے چاند ستاروں میں چمکتا ہے۔ ہیر کی شوخ نظریں دیدو کی گھبرائی نظروں سے ملی۔ نظروں کا یہ ٹکراؤ صرف لمحوں کا تھا، اس کے بعد یہ نظریں بظاہر جھک گئیں مگر اصل میں دل کے اندر اتر گئیں۔ محبت بیک نظر شاید اسی کو کہا جاتا ہے۔ محبت بھی کیا لطیف اور عجیب جذبہ ہے۔ عجیب اس لیے کہ محبت کبھی تو آنکھیں ملانے سے پیدا ہوتی ہے اور کبھی آنکھیں چرانے سے، کبھی برسوں ملتے رہو تو محبت نہیں ہوتی، اور کبھی پہلی ہی ملاقات میں ایک دوسرے کو نذرانِ دل پیش کر دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی، ممنون اشاروں کی نہ محتاج تکلم، ہوتی ہے کچھ اظہار محبت کی زباں۔ اور دیدو نے ہیر کو دیکھا اور ہیر نے دیدو کو، پھر دونوں کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ جنم جنم کے ساتھی ہیں، یا پھر وہ اب تک ایک دوسرے کو ڈھونڈتے اور تلاش کرتے رہے ہیں۔ آنکھوں کی پیاس بجھی تو زبانوں پر پڑے تالے کھل گئے۔ کدھر آئے ہو گبرو؟ ہیر نے قریب بیٹھ کے شرماتے ہوئے پوچھا۔ ہزارہ کے تخت سے اتر کے جنگ کی سرزمین پہ آیا ہوں، دیدو نے سرمستی کے عالم میں جواب دیا۔ تمہارا کوئی نام بھی ہوگا؟ ہیر نے تنکے سے زمین کو ردتے ہوئے کہا۔ ماں باپ نے دیدو نام رکھا تھا، تم جس نام سے چاہو پکار سکتی ہو۔ اور دیدو نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ کوئی ذات بھی تو ہوگی تمہاری؟ ہیر اس کے بارے میں سب کچھ معلوم کرنا چاہتی تھی۔ قوم میری جاٹ اور ذات رانجھا ہے، اب تمہاری ذات سے ذات مل جائے تو میں سمجھوں گا جنگ آنا بیکار نہ ہوا۔ دیدو نے فوراً دل کھول کے رکھ دیا۔ رانجھا اور سیال کا میل مشکل ہے پردیسی۔ ہیر گھبرائی۔ ہم سیالوں کی بیٹیاں رانجھا والوں میں نہیں بیاہی جاتی۔ ہیر تم چاہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ رانجھا بولا، تم نے پاس بٹایا ہے تو اب نظروں سے دور نہ کرنا، میں تو تمہیں اپنے سر بٹانا چاہتی ہوں۔ ہیر نے بڑے پیار سے کہا، تم ہی نہ چھوڑ جانا مجھے، آخر پردیسیوں کا کیا پتہ۔ رانجھے نے جٹ سے ہیر کی گوری کلائی پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہیر، یہ رانجھا جاٹ کی قسم ہے، اگر تیری کلائی سے ہاتھ اٹھے تو میں اس دنیا سے اٹھ جاؤں۔ نہ نہ رانجھے، ہیر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، ایسی بدشگونی کی بات زبان سے نہیں نکالتے۔ اچھا تو ایسا کرو کہ بستی میں مجھے کوئی کام دلا دو، میں یہیں رہ پڑوں گا۔ رانجھا نے محبت سے درخواست پیش کی۔ میں نے بھی یہی سوچا ہے رانجھے۔ ہیر کا چہرہ دمک اٹھا۔ تیرے بنا تو میں نہ رہ سکوں گی یہاں، میں تجھے کام دلاؤں گی اور اپنے لیے دلاؤں گی۔ پیمان تھا یہ تخت ہزارہ کے لاابالی جوان دیدو کا، عہد و پیمان نہ تھا بلکہ رانجھا جاٹ کے منہ سے نکلا ہوا قول تھا، اور اس قول کی پشت پر سیالوں کی شہزادی ہیر تھی۔ دوسرے دن ہیر نے اپنے باپ چوچک کے کان میں بات ڈالی، بابا ڈنگر دبلے ہوتے جا رہے ہیں، انہیں بیلے تک لے جانے والا کوئی نہیں۔ ایک بات تو ہے ہیر بیٹی، چوچک نے سر کھجایا، پھر کیا کروں، کون لے جائے انہیں چرانے؟ کوئی نوکر رکھ لو بابا۔ ہیر نے بات آگے بڑھائی، کہاں ملتا ہے اعتبار کا آدمی ان دنوں؟ چوچک کا لہجہ فکر مند تھا۔ ایک بندہ تو ہے، پردے کو جو مان جائے وہ۔ ہیر نے گرہ کھولنی شروع کی، کون ہے وہ، کہاں ہے وہ؟ چوچک نے دلچسپی ظاہر کی۔ دریا پار تخت ہزارہ سے آیا ہے،
काम ढूंढ रहा है यहाँ, कहूँ तो बात करूँ मैं? हीर ने बाप को टटोला। बात करना, और अगर आने को कहे तो साथ लेती आना। चोचक फौरन मान गया। काम का आदमी मिलता कहाँ है, फिर ऐसे ज़मानों में यहाँ तो जैसे अच्छे बंदों का काल पड़ गया है। आइंदा 2-3 दिन में बाप बेटी में रांझा के बारे में समझौता हो गया। हीर ने बाप को रांझा की पूरी तफसील बताई, मगर इस तरह के रांझा ही हर जगह मजलूम दिखाई देता था, या यूँ कहिए कि हीर ने बाप पर ऐसा रोगन काज मला कि उससे कुछ सूझा ही नहीं। हीर ने हंस के चोचक से कहा, बाबा रे, क्या यह हमारी खुशनसीबी नहीं कि तख्त हज़ारा की ज़मींदार का बेटा रांझा जाट की कौमियत रखता है, वो हमारे डंगर चराने पर रजामंद हो जाए। रांझा बाप का लाडला था, मगर बाप के मरते ही बड़े भाइयों ने उसकी ज़मीन छीन के बस्ती से निकाल बाहर किया, और वो बेचारा ठोकरे खाता हुआ यहाँ पहुँचा। वो किस्मत का मारा दूर ज़माना का सताया हुआ है, इसे देखकर तो तरस आता है। बाबा, अगर तुम इसे भैंसे चराने पर नौकर न रखो, तब भी तुम्हें इसकी मदद करना चाहिए। आखिर बंदा बंदे के काम आता है। आज इसके दिन बिगड़े तो कल संवर भी सकते हैं। क्यों बाबा, मैंने ठीक कहा ना? हाँ हीर बेटी, तू सियानी है, पर मैं इसे नौकर क्यों न रखूं? वो डंगरों को बेले में चराएगा, उनका ये पेट भरेगा तो मैं रांझे का पेट भरूंगा। खूब रच के खिलाऊंगा इसे। तू ले तो आ इसे मेरे पास। चोचक सियाल का सर फख्र से बुलंद होने लगा था। सियाल जाटों को अपने बराबर का समझते थे, और वो इसी वजह से एक जाट को अपना नौकर बनाकर खुश हो रहा था। हीर खुशी खुशी रांझा के पास गई और इसे नवीद दी। रांझा, तू किस्मत का धनी है। मेरा बाप तुझे डंगर चराने के काम पर लगाने के लिए तैयार हो गया है। अब तू क्या कहता है? हीर रानी, तू तो इसी वक्त ही मेरी और मेरे दिल की रानी बन गई थी। जिस दिन मैंने तुझे पहली बार देखा था, मैं तो तेरे करीब और तेरे कदमों में रहना चाहता हूँ। इसके लिए चाहे मुझे डंगर चराना पड़े या तेरे आंगन की झाड़ू देना पड़े। इस तरह रांझा ने खुद को हीर के बिल्कुल सुपुर्द कर दिया। इसे न दौलत कमाने की आरज़ू थी, न कहीं घूमने फिरने की तमन्ना। वो तो हीर का आशिक था और इसके इश्क में फना हो जाना चाहता था। कहा जाता है, और ये सच भी है, कि जंग में और मोहब्बत में हर चीज़ जायज़ है। हीर ने भी इस कौल पर अमल किया। उसने बाप के सामने एक तरफ तो रांझा की मजलूमियत का नक्शा खींचा और इसके जज्बे रहम को झंझोड़ा, और दूसरी तरफ एक चरवाही की ज़रूरत को उबारा। इससे अगले दिन हीर अपने रांझा को लेकर घर पहुंची। इससे पहले ये बात वाज़ेह कर देना ज़रूरी है कि जिस दिन से रांझा ने जंग में कदम रखा था, उसकी वजाहत और रहनाई का चर्चा पूरे जंग की कुंवारियों में फैल गया था। इनमें ज़्यादातर हीर की सखियाँ सहेलियाँ थीं, जो हीर के साथ रांझा के तवाफ को जाती और इसे देखकर ठंडी सांसें लेने लगती थीं। रांझा की सूरत ही कुछ ऐसी थी कि क्या मर्द क्या औरत, जो भी इसे देखता वो देखता ही रह जाता। रांझा हीर के दरवाजे पर पहुंचा तो मोहल्ले की लड़कियों, बालियों और औरतों ने इसे घेर लिया। रांझा पर सीधी टेढ़ी नज़रें पड़ रही थी, मगर इन तमाम नज़रों में सख्ती के बजाय नरमी थी और गैरत के बजाय अपनायत थी। हीर के बाप कोचक सियाल ने रांझा को तहसीन आमेज नज़रों से देखा और इसी वक्त फैसला सुनाया। रांझा बाड़े से डंगर कोलेगा, इन्हें बेले में चराने ले जाएगा और शाम को वापस लाकर बाड़े में बांधेगा। 2 वक्त की रोटी और लस्सी पानी के हम जिम्मेदार हैं। महीने की तनख्वाह वो खुद बताए कितनी लेगा। हीर ने इसे सिखा पढ़ा दिया था। उसने याद किया हुआ सबक दोहरा दिया। खुदा सियालों का भला करे कि उन्होंने एक गरीबुल वतन को सहारा दिया। 2 वक्त की रोटी और सर छुपाने की जगह के सिवा रांझा को और कुछ नहीं चाहिए। चोचक सियाल ने हैरान नज़रों से पहले रांझा को देखा, फिर मोहब्बत भरे लहजे में कहा, तो बस फैसला हो गया। रांझा आज से मेरे बेटों के मानिंद है। उस दिन से रांझा जंग के चोचक सियाल के घर का एक फ़र्द बन गया। कहने को तो वो डंगर हंकाने वाला चरवाहा था, मगर इसे बहुत से अख्तियारात हासिल थे। वो सुबह उठ के भैंसों गायों को हंकाता हुआ बेले में ले जाता। उस जंगलनुमा बाग में जानवरों के लिए चारे की कोई कमी न थी। रांझा डंगरों को बेले में पहुंचा के बेफिक्र हो जाता। इधर उधर कोई ऊंची और सायादार जगह देखकर बैठ जाता। फिर वो होता और उसकी बांसुरी की ताने हवा में बिखर जाती और रांझा सुबह से दोपहर तक इस शुगल में महू रहता। दोपहर में रांझा की तन्हाई रंगीन बहारों में बदल जाती। कभी हीर अकेली और कभी सहेलियों की फौज के साथ रांझा का खाना लाने के बहाने बेले में पहुंच जाती। घी चिपड़ी रोटियां, मक्खन अलग और गड़वी बड़ी लस्सी। रांझा को अच्छा खाने का भी शौक था, इसलिए इसके खाने में और भी बहुत से लवाजमात होते। फिर लाने वाली हीर होती
جس کا دیدار رانجھا کی روح کی غذا تھی۔ بیلے کی فضائیں ہیر کی مسکراہٹوں سے مہکتی اور کہکہوں سے گونجتی رہتی۔ رانجھا اپنی قسمت پر نازاں تھا۔ اسی وقت کی خوبصورت ترین دوشیزہ کی قربت حاصل تھی جو رانجھا کو اپنے ہاتھ سے نوالے بنا بنا کے کھلاتی اور اس کے گلے میں ہار بن کے جوڑتی رہتی۔ ہیر کے ساتھ آنے والی سہیلیاں اس کی قسمت پر رشک کرتی۔ صبح کو جب رانجھا گھر سے رخصت ہونے لگتا تو ہیر اسے آنکھوں ہی آنکھوں سے رخصت کرتی۔ پھر دوپہر میں کھانے کے بہانے ان کا ملاپ ہوتا اور شام کو رانجھا کی واپسی پر ہیر اس کے لیے آنکھیں فرش راہ کیے رہتی۔ وہ کیا دن تھے، نہ فکر نہ فاقہ۔ ہیر اور رانجھا وقت کے دھارے پر بہتے رہے۔ انہیں خواب میں بھی خیال نہ آتا تھا کہ وقت یکساں نہیں رہتا اور خاص کر عشق و محبت کی راہیں ہمیشہ ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہیں۔ رانجھا دنیا سے بے خبر اپنے حال میں اور خیال میں خوش تھا، بہت خوش تھا۔ اسے اپنی زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا تھا۔ شاید اس نے انہی دنوں کی آرزو کی تھی۔ وہ ہرگز روتے ہوئے لمحوں کے ساتھ خود کو ہیر سے کچھ اور قریب محسوس کرتا۔ اس کی ملاقاتوں میں وارفتگی پیدا ہو گئی تھی۔ چوچک سیال اپنی جگہ خوش تھا کہ اسے ایک جوان چرواہے کی خدمات مفت حاصل ہو گئی تھی۔ سال گزرنے کے بعد بھی رانجھا نے چوچک سے پیسے دے لے کا کوئی سوال نہیں کیا۔ رانجھا کی اس بے زبانی نے چوچک کی نظروں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اس نے کبھی بیلے میں جانے یا وہاں کے حالات معلوم کرنے کی کوشش ہی نہ کی۔ اگر چوچک کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا تھا تو ساری دنیا تو اندھی نہ تھی۔ بستی والے پردیسیوں پر خاص طور پر نظر رکھتے ہیں۔ رانجھا کے چرواہا ہونے پر تو وہ اعتراض نہ کر سکے، مگر ہیر کا بیلے میں رانجھا کے پاس بے دھڑک آنا جانا انہیں ضرور برا لگتا تھا۔ آخر لوگوں میں خلش پیدا ہوئی۔ اس خلش نے جستجو کا رنگ اختیار کر لیا۔ لوگوں نے بیلے میں تاک جان شروع کی تو انہیں سارا حال معلوم ہو گیا۔ اب سوال یہ تھا کہ بیلے کا حال چوچک سیال تک پہنچائے کون؟ یہ تو سیالوں کی بیٹی پر الزام لگانے اور بہتان کے مترادف تھا۔ چوچک اطلاع دینے والے کا گریبان پکڑ سکتا تھا۔ وہ تو کون ہے میری بیٹی پر الزام لگانے والا؟ اس طرح سیالوں کے ڈر سے بیلے کے واقعات بھی ہیر رانجھا کی محبت بری بات پر ایک طویل عرصہ تک پردہ پڑا رہا۔ یہ ضرور تھا کہ ہیر کے باپ اور بھائی کو کچھ شبہ ضرور ہوا تھا، مگر انہوں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر درگزر کر دیا تھا۔ ایک بار ایسا بھی ہوا کہ ہیر کے بھائی کو خواہ رانجھا پر غصہ آ گیا اور اس نے کہہ دیا، رانجھا اب اس گھر میں تیرا ٹھکانہ نہیں، جا کہیں اور اپنے لیے جگہ ڈھونڈ لے۔ رانجھا بھی آخر جوان جہاں تھا، ذات کا جاٹ بھی تھا۔ اسے بھی غصہ آ گیا اور اس نے پلٹ کے جواب دیا، رانجھا سیالوں سے ڈرتا نہیں بھیا، اپنے ڈنگروں کے لیے دوسرا آدمی ڈھونڈ لو، میں چلا جاؤں گا۔ بات بگڑ گئی تھی۔ دونوں اپنی اپنی جگہ اکڑے ہوئے تھے، مگر ہوا یہ کہ دونوں پر زور ڈالا گیا کہ اپنی اپنی بات پر زور نہ دیں۔ چوچک سیال نے بیٹے کو سمجھایا، بیٹے تو نے جو کہنا تھا کہہ دیا، مگر اب بات پر زور دینے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا شکر کرو کہ مفت کا ملازم ملا ہوا ہے۔ رانجھا چلا گیا تو تمام ڈنگر تم ہی سنبھالنا پڑیں گے۔ بیٹا بھی یہ بات جانتا تھا، مگر اپنی بات رکھنے کے لیے بولا، بابا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ وہ چرواہا ہو کے مجھ سے آنکھیں ملا کے بات کرے۔ آخر وہ ہمارا نوکر ہے، ہم سیال ہیں، اونچی ذات والے۔ یہ تو ٹھیک ہے، مگر مفت کا نوکر کہاں ملتا ہے؟ باپ نے بیٹے کو سمجھایا، وہ ہم سے لیتا ہی کیا ہے، صرف 2 وقت کی روٹی، کبھی تنخواہ مانگی اس نے؟ مگر بابا، اور بیٹا کہتے کہتے رک گیا۔ آخر وہ باپ سے کہتا بھی تو کیا کہتا؟ یہ تو کہنے سے رہا کہ اسے رانجھا اور ہیر کی بے تکلف باتیں اور یہ میل جول ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ ہیر کھانا لے کے بیلے میں جاتی ہے تو گھنٹوں وہاں کیوں بیٹھی رہتی ہے؟ ادھر دوسرے دن جب ہیر بیلے پہنچی تو رانجھا کا منہ پھولا ہوا تھا۔ ہیر بھی کچھ خوش نہ تھی، اسے بھی رانجھا سے شکوہ تھا۔ اگر بائی نے اسے کوئی ناملائم بات کہہ دی تھی تو رانجھا خاموش رہتا، اسے جواب دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس طرح ہیر اور رانجھا کا سامنا ہوا تو دونوں ہی کے منہ پھولے ہوئے تھے۔ دیر تک دونوں سر جھکائے اور منہ لٹکائے بیٹھے رہے۔ تیسرا کوئی تھا نہیں جو دونوں میں صلح صفائی کرواتا۔ ہیر کو اپنے حسن پر اور رانجھا کو اپنے عشق پر ناز تھا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ اکڑے بیٹھے تھے، مگر کب تک؟ آخر عشق نے اپنی شکست قبول کر لی اور رانجھا مسکرا کے بولا، کل تم نے اپنے بھائی کی باتیں سنی؟ ہاں سنی، اور تمہارا جواب بھی سنا۔ حسن کی تیوریاں چھڑ گئی تھیں۔ اس نے کتنا ذلیل کیا مجھے۔ رانجھا کے لہجے میں لجاجت کے ساتھ تلخی بھی تھی۔ تم نے بھی تو اسے منہ پھاڑ کے جواب دیا۔ ہیر کا غصہ کچھ اور بڑھ گیا تھا۔
کدھر جاؤ گے جنگ چھوڑ کے؟ دنیا بہت بڑی ہے ہیرے، کہیں ٹھکانہ مل ہی جائے گا۔ رانجھا نے بڑی جواں مردی دکھائی اور غرور حسن کا پورا قلعہ دھڑام سے گر گیا۔ ہیر فوراً نرم پڑ گئی، بڑے چاو سے بولی، جہاں جاؤ گے وہاں میں تو نہ ہوں گی تمہارے پاس۔ اب عشق کی جواں مردی بھی قائم نہ رہ سکی، اس کا جواب رانجھا کے پاس نہ تھا، بس اس نے خاموشی اختیار کی۔ ہیر فوراً چڑھ کے بولی، وہاں میں نہ ملوں گی تو کیا کرو گے؟ رانجھا نے ٹھنڈی سانس لی، ہاں یہ بات سوچنے والی ہے۔ ہیر اور تیز ہو گئی، بولی، اگر یہ بات پہلے سوچ لی ہوتی تو بھیا جی کو جواب نہ دیا جاتا۔ کان کھول کے سن لو، اگر تم چلے گئے تو میں بھی نکل جاؤں گی کسی طرف۔ نہ ایسا نہ کہو، رانجھا کے ہاتھ پیر پھول گئے، میں کہیں نہیں جاؤں گا، کوئی کچھ بھی کہے چاہے مارے مجھے، میں چپ ہی رہوں گا۔ ہیر کا دل کھل گیا اور وہ کلکلا کے ہنس پڑی اور پیاری پیاری باتیں ہونے لگی، بانسری بجنے لگی اور نغمے بکھرنے لگے۔ ہیر نے واپس ہوتے ہوئے رانجھا سے قسم کھلوائی، قسم بھی اپنی جان کی کہ وہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو جائیں، وہ ہیر کو چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ یہ مسئلہ تو اس طرح حل ہو گیا۔ ہیر کا بھائی اپنی جگہ شرمندہ تھا کہ اس نے رانجھا کو جھڑک کر بلا وجہ باپ کو ناراض کیا۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اب کوئی بات ایسی نہ کہے گا جس سے رانجھا ناراض ہو کر نوکری چھوڑ جائے۔ ادھر رانجھا بھی اپنی جگہ محتاط ہو گیا کہ اس نے ہیر کے بھائی کو کیوں ایسا سخت جواب دیا۔ اگر اسے جنگ چھوڑنا پڑا تو غریب ہیر کا کیا بنے گا؟ دونوں طرف سے کوئی بات نہ اٹھی اور وقت کی گاڑی آگے بڑھتی رہی۔ اگر پرسکون حالات میں اگر کوئی انقلاب نہ آتا تو شاید رانجھا اپنی روش پر چلتا ہوا اپنی ساری زندگی گزار دیتا، لیکن وقت نے ایک نیا پلٹا کھایا۔ فلک کج رفتار کو دو چاہنے والے دلوں کی اٹکیلیاں پسند نہ آئی اور ہیر کا چاچا کیدو ان دونوں کے درمیان دیوار بن کے کھڑا ہو گیا۔ یوں تو ہیر اور رانجھا کی بیلے والی ملاقاتوں کی ادھر ادھر باتیں ہونے لگی تھی، لیکن سیالوں کی وجہ سے کوئی زبان نہ کھولتا تھا۔ لیکن جب یہ بات کیدو کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ اس کی تصدیق کے لیے بیلے کے خود چکر لگانے لگا۔ ہیر اور رانجھا دنیا سے بے خبر اپنی خوش فیلیوں میں مصروف تھے۔ جس طرح وہ پیار و محبت میں اندھے ہو رہے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ دنیا والوں کی آنکھوں پر بھی اسی طرح پٹی بندھی ہوئی ہے۔ چاچا کیدو نے ایک ہی بار بیلے میں جھانکا تو سارا معاملہ اس کی سمجھ میں آ گیا۔ اس نے سب کچھ کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا، اب کسی دوسرے سے پوچھنے یا تصدیق کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ پتہ نہیں کہ کیدو کی غیرت تھی یا اس کی خبر سے باطن کہ اس نے دو محبت بڑے دلوں کے ارمانوں کا خون کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ سیدھا چوچک سیال کے پاس پہنچا اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ بھائی تو بالکل اندھا ہو گیا کہ گھر کی عزت کو نیلامی پر چڑھا دیا۔ سیال زمیندار چوچک بھائی کے اس سخت کلام پر بگڑ گیا۔ اس نے جھٹکا دے کر اپنا گریبان چھڑایا، پھر اتنی ہی سختی سے جواب دیا، میں اندھا ہوا کہ نہیں اس کا جواب تمہیں بعد میں دوں گا، پہلے تو یہ بتا کہ تجھے میرا گریبان پکڑنے کی جرت کیسے ہوئی؟ کیدو بھی غصہ میں بھرا ہوا تھا، وہ بھی گرم ہو گیا۔ میں نے گریبان اس لیے پکڑا کہ تیری آنکھیں کھل جائیں، ورنہ کل تک تیرے گریبان تک بستی والوں کے ہاتھ پہنچ جائیں گے اور وہ پوچھیں گے کہ تو نے تخت ہزارہ کے جاٹوں کے ہاتھ کتنی رقم میں ایک سیال بیٹی کا سودا کیا ہے؟ جاٹ اور سیال کے اشارے سے چوچک کی سمجھ میں کچھ نہ کچھ ضرور آئی۔ جبھی وہ نرم پڑ گیا، بولا، مگر ہوا کیا کیدو؟ کچھ مجھے بھی تو بتا۔ یہ پوچھ کے کیا نہیں ہوا بھیا؟ کیدو زہر اگلتے ہوئے بولا، تو آنکھیں بند کیے گھر میں بیٹھا ہے اور تیری لاڈلی ہیر بیلے کے اندر جاٹ چھوکرے رانجھا کی باہوں میں جھول رہی ہے۔ کیدو چوچک چیخ پڑا، بکواس بند کر، تو میری بیٹی پر الزام لگا رہا ہے۔ کیدو نے زہر ختم کیا، ہیر تیری بیٹی تو میری بھتیجی ہے، آخر وہ میری بھی تو ناک ہے۔ میں اس پر الزام نہیں لگا رہا بلکہ اپنی ہی زخم چاٹ رہا ہوں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان دونوں کو گلے میں باہیں ڈالے دیکھا ہے۔ دل تو چاہا تھا کہ وہیں دونوں کا خاتمہ کر دوں، مگر میں اس لیے رک گیا کہ ہیر تیری بیٹی ہے، کوئی قدم اٹھانے سے پہلے تجھے خبر کی جائے۔ چوچک کے سامنے صداقت کھل کر آ گئی تو اس کی نظریں جھک گئیں۔ وہ مزمحل لہجے میں بولا، پھر کیا کروں بھائی، کچھ تو ہی بتا۔ میں نے سوچ لیا ہے، اگر تم راضی ہو جاؤ تو گھر کی بات گھر میں ہی دبی رہے گی۔ کیدو نے چوچک کو اپنے راستے پر لگا لیا، میری عزت بچا لے کیدو، میں برادری میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گا، جو تو کہے گا وہی کروں گا، مگر میری بے عزتی نہ ہونی چاہیے۔
चोचक घबरा गया और केदू का ताउन हासिल करने के लिए उसकी खुशामद करने लगा। तेरी इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त है भैया। शैतान सिफत केदू ने जाल बिछाया। मामला बड़ा संगीन है। लड़कों बालों को बिल्कुल न मालूम होना चाहिए, वरना बड़ा खून खराबा होगा। हीर और रांझा को भी न मालूम हो सके कि हम क्या कर रहे हैं। मगर करना क्या है, पहले ये तो बता। चोचक ने घबरा के इसकी बात काट दी। करना क्या है? केदू ने जाल खोलना शुरू किया। बस चुपचाप हीर की कहीं शादी कर दी जाए, वो ब्याह के ससुराल चली जाएगी तो सब मामला ख़त्म हो जाएगा। चोचक ने सर हिलाया। ये तो ठीक है, मगर चुपचाप शादी होगी कैसे? क्या बारात नहीं आएगी? मेहमान इकट्ठे नहीं होंगे? फिर कोई रिश्ता भी तो सामने हो। सब कुछ हो जाएगा भैया, पहले तू अपने दिल को मजबूत कर। केदू ने चोचक को पक्का करना चाहा। तेरा जो चीज़ चाहे वो कर, मैं बिल्कुल दखल न दूंगा, मगर ख्याल रहे कि मेरा शमला न मेरी मूंछ नीचे हो। चोचक ने अपने अख्तियारात केदू के सपुर्द कर दिए। केदू तो चाहता यही था। झट से बोला, तू देखता जा भैया, तेरी इज्जत पर ज़रा भी मैल न आएगी और लगी हुई आग बुझ जाएगी। हीर के बाप भाई तो पस मंज़र में चले गए और केदू सामने आ गया। अब इसे हीर की किस्मत का फैसला करने के पूरे अख्तियारात हासिल थे। ज़िला मुजफ्फरगढ़ कस्बा रंगपुर में खेड़े राजपूतों का एक ज़मींदार ख़ानदान आबाद था। खेड़े राजपूत जंग के सियाल राजपूतों ही की तरह बिरादरी की एक शाख थे। केदू ने फ़ौरन खेड़े में हीर की बात चलाई। सियाल राजपूत पूरी बरादरी में मुआज़्ज़ज़ और साहिब हैसियत थे। दूसरे राजपूत सियालों की लड़की ब्याहने के ख्वाहिशमंद थे। चुनांचे हीर की बात फ़ौरन पक्की हो गई। हीर को घर में कानापूसी से कुछ शुबा हो गया था। उसने दौड़ धूप करके आखिर पता लगा लिया कि उसकी शादी रंगपुर के खेड़ों में सैदा नामी एक राजपूत से ठहर गई है। इस पर बिजली सी गिरी। उसने रांझा को बताया तो वो भी घबरा गया, मगर दोनों ही न तजर्बाकार थे। उनकी समझ में न आया कि इसका क्या तोड़ करें। केदू ने ऐसा जाल बिछाया था कि इसे तोड़ना नामुमकिन हो गया। हीर कितना रोई पीटी होगी, उसने क्या क्या जतन न किए होंगे, रांझा ने किस किस की खुशामद न की होगी, मगर सब कोशिशें बेकार साबित हुईं। रंगपुर के खेड़े बारात लेके आए और हीर एक नारजामंद बीवी की हैसियत से रंगपुर रवाना हो गई। हीर रांझा मोहब्बत की बसात उलट कर रह गई। रुखसती के वक्त हीर का दाढ़े मार मार कर रोना एक रिवायती अंदाज समझा गया। हालांकि वो अपनी दुनिया उजड़ने पर पिछाड़े खा रही थी। घर के सभी लोग रो रहे थे, इसमें रांझा भी शामिल था। केदू ने रांझा को हीर का ढोला उड़ते वक्त पेश रखा था। रांझा का दिल भी रो रहा था और आंखें भी, मगर लब खामोश थे। बाप और बाई से लिपट के रोने के बाद हीर अपने रांझा के गले भी लगी थी और खूब फूट फूट के रोई थी, मगर किसी को कोई शुबा न हुआ। रुखसती के वक्त ऐसा हुआ ही करता है, मगर जब हीर का डोला उसकी नज़रों से ओझल हुआ तो रांझा को यूँ लगा जैसे हीर का डोला नहीं, उसकी खुशियों का जनाजा उठा है और इसकी दुनिया हमेशा के लिए अंधेर हो गई है। हीर की शादी की खबर उड़ने ही से रांझा के चेहरे का रंग उड़ गया था और उसका दिल जंग से उचाट हो गया था। मगर वो हीर को दिए हुए कौल के मुताबिक उसकी शादी तक जंग में पड़ा तड़पता रहा, रोता चिल्लाता और दुआएं मांगता रहा था। फिर जब हीर ससुराल सुधारी तो रांझा के कदम भी उलटने लगे। वो तख्ते हज़ारा वापस न आने की कसम खा के वहाँ से निकला था, मगर जंग में इस पर जो कुछ गुजरा था उसने तख्ते हज़ारा की याद एक बार फिर इसके दिल में ताज़ा कर दी थी। रांझा जंग की गलियों को आखिरी सलाम करके तख्ते हज़ारा रवाना हुआ, मगर उसकी रवानगी के साथ ही बाइयों बाबियों की तलख और दुरुस्त बातें और ताने तिश्न जहन के पर्दों पर हथौड़े मारने लगे। उसकी खुददारी ने भी इसे कचूके दिए। किस मुँह से वापस जा रहा है रांझा? बाइयों ने क्या सलूक किया तेरे साथ? बाबियों ने तो तेरा कलेजा चलनी कर दिया था। तख्ते हज़ारा जाके करेगा क्या? अच्छी ज़मीनें तो बाइयों ने हथिया ली हैं। तुझे फिर बंजर ज़मीन में हल चलाना पड़ेगा, हाथों में फिर चाले पड़ेंगे, टेढ़ी का पसीना छोटी को आएगा। रांझा का दिल तख्ते हज़ारा से भी फिर गया। वो झेलम पहुंचा तो वहाँ गुरु बालनाथ ने इसे अपनी तरफ खींच लिया। गुरु बालनाथ इलाके के एक मशहूर गुरु थे और उनके चेलों की तादाद हज़ारों तक पहुंची थी और रांझा का दिल दुनिया से तो अचाट हो ही गया। उसने सोचा कि वो क्यों न बैराग ले ले और दुनिया से बिल्कुल मुंह मोड़ के गुरु बालनाथ के चेलों में शामिल हो जाए कि शायद इस तरह इसे सब्र आ जाए और आंखों में 24 घंटे फिरने वाली हीर की तस्वीर धुंधला जाए और वो पुरानी यादों को जहन के पर्दे से कुरच डाले।
رانجھا نے گرو بالناتھ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی۔ گرو نے اسے ضرورت مند سمجھ کر اور اپنے چیلوں میں شامل کر لیا۔ اس حال میں بھی رانجھا نے کافی دن گزار دیے مگر اس کا دل کسی طرح قابو میں نہ آیا۔ وہ ہیر کو جتنا بھولنے کی کوشش کرتا وہ اتنی ہی زیادہ یاد آتی۔ گرو بالناتھ نے اس کا یہ حال دیکھا تو سمجھ گئے کہ رانجھا جس تیر کا شکار ہے وہی تیر اس کا علاج بن سکتا ہے۔ آخر گرو نے خود اسے دعاؤں کے ساتھ رنگپور روانہ کر دیا۔ ادھر ہیر سیال کا اس سے زیادہ برا حال تھا۔ سسرال پہنچ کے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا اور بستر سے لگ گئی۔ اس کے شوہر سیدہ کو شبہ ہوا کہ شاید ہیر پر کسی کا سایہ ہے۔ اس نے جھاڑ پھونک اور دوا دارو شروع کرائی مگر ہیر کی طبیعت نہ سنبھلتی۔ روایت کے مطابق ہیر اپنی سسرال میں ہوتے ہوئے اور شوہر سیدہ کے اختیار میں ہونے کے باوجود خود کو اس سے محفوظ کیے ہوئے تھی۔ جب سیدہ اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا تو ہیر کسی نہ کسی بہانے خود کو بچا لیتی تھی۔ انہی دنوں رانجھا دل کے ہاتھوں مجبور جوگی کا روپ دھارے رنگپور میں وارد ہوا۔ پوری بستی میں دھوم مچ گئی کہ ایک پہنچا ہوا جوگی آیا ہے جس کی دعاؤں میں بہت تاثیر ہے، اس کی پھونک سے بیمار اچھے ہو جاتے ہیں۔ ہیر نے جوگی کے آنے کی خبر سنی تو بے چین ہو گئی کہ ہو نہ ہو یہ اس کا رانجھا ہے جو اسے ڈھونڈتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے۔ ہیر کی ایک نند بھی تھی، سیدہ کی بہن، اس کا نام سہتی تھا اور وہ مراد نام کے ایک بلوچ کی نظروں کا شکار تھی۔ مشہور ہے کہ عورت کے وار کو خوب جانتی ہے۔ ہیر کے حال چال اور حرکتوں سے سہتی نے اندازہ لگا لیا کہ دال میں کچھ ضرور کالا ہے۔ آخر اس نے اپنے تعاون کا یقین دلا کر ہیر کے دل کا حال معلوم کر لیا۔ پھر سہتی نے واقعی ہیر کے ساتھ پورا تعاون کیا اور مراد بلوچ کی مدد سے ہیر اور رانجھا کو رنگپور سے فرار کرانے میں کامیاب ہو گئی۔ قبل اس کے کہ حسن محبت ایثار اور خلوص کا یہ المیہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے، اس داستان کے بارے میں کچھ تاریخی واقعات کا یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے۔ عشق کی محرومی اور نامرادی کی اس داستان میں عوامی جذبے اس طرح پیوست ہیں کہ اس داستان کو عوام نے اپنی آواز سمجھ کر سر آنکھوں پر رکھا اور اس قدر شہرت ہوئی کہ ہر گھر بستی اور ہاٹ بازار کی کہانی بن گئی۔ 16ویں صدی عیسوی میں ضلع سرگودا سے شروع ہونے والی یہ داستان جھنگ اور مصور گڑھ ہوتی ہوئی بلوچوں کی آبادیوں تک پہنچتی ہے۔ اس زمانے میں پنجاب ایک بھرپور زراعتی خطہ زمین تھا اور کسان کا حال یہاں کا ترہ امتیاز تھا۔ چنانچہ ہیر رانجھا کی داستان فعل دربار سے اور کھیتوں اور کسان بستیوں ہی میں وقوع پذیر ہوئی اور اسے وہیں قبول عام حاصل ہوا۔ مغل دربار کے برعکس جہاں کی زبان فارسی تھی، ہیر کی داستان دیہاتوں اور قصبوں کی خالص پنجابی زبان میں پہلے چھوٹے شعری ٹکڑوں میں ترتیب دی گئی۔ ان شعری ٹکڑوں کو مشہور شاعروں نے ترتیب نہیں دیا تھا بلکہ یہ دیہاتیوں کی اپنی شاعرانہ ایچ اور موزوں دماغی کاوش کا نتیجہ تھی۔ ان مربوط اور غیر مربوط شعروں کو کسان ہل چلاتے وقت اور عورتیں چکی پیسنے کے دوران مختلف دھنوں میں گایا کرتی تھیں۔ تقریباً 200 سال تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا اور یہ اشعار سینہ بسینہ لوگوں میں منتقل ہوتے رہے، مگر 18ویں صدی میں اس داستان کا ہاتھ شاعر بے بدل نے پکڑا۔ اس نے اسے زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیا۔ اس عظیم شاعر کا نام پیر وارث شاہ ہے جو ضلع شیخوپورہ، تحصیل شرفپور اور موضع چندیالہ شیرخان کے رہنے والے تھے۔ وارث شاہ کی پیدائش 1125 ہجری بمطابق 18ویں صدی عیسوی ہے۔ یہ پیر قطب شاہ کے بیٹے تھے جن کا انتقال وارث شاہ کے جوان ہونے سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ وارث شاہ نے اپنے والد سے قرآن شریف اور کتابیں پڑھی تھی۔ پھر ان کے انتقال کے بعد وارث شاہ قصور چلے گئے جہاں وہ مولوی حافظ مرتضیٰ صاحب کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ ان دنوں حافظ صاحب کی شاگردی میں سید بلے شاہ بھی شامل تھے۔ پس وارث شاہ اور سید بلے شاہ میں گہری چننے لگی۔ دونوں طالب علم نہایت زیرک اور ذہین تھے۔ ان کے استاد انہیں تحسین کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ وہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد دونوں فیض باطن حاصل کرنے کے لیے الگ الگ سلسلوں میں بیعت ہوئے۔ بلے شاہ لاہور آئے اور عنایت اللہ شاہ صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی۔ وارث شاہ پاکپتن شریف چلے گئے اور بابا فرید کے خاندان کے مرید ہوئے۔ پھر ایک عرصہ بعد جب وارث شاہ کو وطن کی یاد نے ستایا تو پاکپتن سے مراجعت فرمائی، مگر تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ ایک گاؤں کی موٹیار پر نظر پڑی تو ایسے بے خود ہوئے کہ وطن جانے کا خیال ذہن سے اتر گیا اور دیار محبوب کے ہو رہے۔ اس پری جمال حسینہ کا نام طالع من تھا۔ وارث شاہ نے بار بار سے آنکھیں سیکھنے کے لیے گاؤں کی مسجد میں ڈیرا جمایا۔ اللہ نے انہیں علم کی دولت کے ساتھ حسن صورت بھی عطا کیا تھا۔ وہ ہر ایک سے خندہ پیشانی اور شیریں زبان سے
پیش آتے تھے۔ وارث شاہ کے حسن سلوک نے پورے گاؤں کو ان کا گرویدہ کر دیا۔ ایک جولاہے نے آپ کے کھانے پینے کا ذمہ اٹھایا تو وارث شاہ وہیں کے ہو کے رہے۔ گاؤں کی الہڑ دوشیزہ نے جب وارث شاہ کو اپنی طرف متوجہ پایا تو خود بھی ان کی الفت میں گرفتار ہو گئی۔ ایک بات زیادہ دن چھپی نہ رہ سکی۔ دوشیزہ کے عزیز و اقارب کو معلوم ہوا تو انہوں نے پہلے زبانی کلامی سمجھایا، مگر جسے شرابی محبت کا چسکا پڑ جائے وہ کب توبہ کرتا ہے۔ بات آگے بڑھ گئی اور طالع-مند کی محبت نے انہیں رسوا ہی نہیں کیا بلکہ مار بھی گلوائی، مگر وارث شاہ پھر بھی باز نہ آئے۔ طالع-مند کا گھر سے نکلنا بند ہو گیا، اس لیے وارث شاہ تمام دن بوکلائے گھومتے رہتے تھے۔ پھر ایک دن ایک کسان کو ہل چلاتے ہوئے داستان ہیر کے ٹوٹے پھوٹے اشعار گاتے سنا۔ ان کا دل چھوٹ کایا ہوا تھا، اس لیے تڑپ اٹھے، بے چین ہو گئے۔ لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہیر کی کہانی، داستان اور تمام جزیات سنی۔ یہ داستان اشعار میں کم اور زبانی بیان پر زیادہ مشتمل تھی۔ وارث شاہ نے انہیں ذہن میں ترتیب دیا۔ خداوند کریم نے ذہن رسا اور شاعرانہ صلاحیت بدرجہ اتم دی تھی، چنانچہ آپ نے اس داستان کو خالص عوامی مگر شستہ پنجابی زبان میں منظوم کیا۔ یہ داستان اس قدر مقبول ہوئی کہ وارث شاہ سے منسوب ہو کر رہ گئی۔ وارث شاہ کی داستان ہیر رانجھا کی جو شدت ہے وہ دراصل خود ان کے دل کی کیفیت ہے۔ وہ طالع-مند کے عشق میں گرفتار تھے، اسے گھر میں مقید کر دیا تھا، ملاقات کی تمام راہیں بند ہو کر رہ گئی تھی، یہاں تک کہ وارث شاہ کبھی کبھی کے دیدار سے بھی محروم ہو گئے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنی آرزوؤں، تلخیوں اور نامرادیوں کو داستان ہیر کے پیکر میں ڈھال دیا۔ وارث شاہ نے طالع-مند کو بار بار اس داستان میں باغ بری کے نام سے مخاطب کیا۔ باغ بری دراصل طالع-مند کا پنجابی ترجمہ ہے اور وارث شاہ اپنے دل کا حال طالع-مند کو باغ بری کے نام سے سناتے ہیں اور کہتے ہیں، وارث شاہ دا بولنا طبیعت اندر دانشمند و غور ضرور بارد۔ اور وارث شاہ اپنے دل کا حال طالع-مند کو باغ بری کے نام سے سناتے تھے۔ وارث شاہ نے اپنی ہیر 1185 میں مکمل کی۔ اس سال طالع-مند کے عزیزوں نے اس کی شادی کسی اور جگہ کر دی۔ وارث شاہ اس صدمے سے بہت نڈھال ہوئے اور وطن واپس آ گئے۔ وہاں الہی بخش درزی آپ کا شاگرد بنا۔ اس نے ہیر پڑھنے گانے کو اپنا مشغلہ بنایا۔ وہ محفل جا کر ہیر گاتا۔ الہی بخش درزی بھی آپ کی صحبت میں رہ کر بہت ذہین ہو گیا تھا، اس لیے وہ جس محفل میں جاتا اس کے ماحول کے مطابق ہیر کے اشعار پڑھتا اور محفل کو بے خود کر دیتا۔ الہی بخش کے اس شغل نے ہیر کی شہرت میں بڑا کام کیا۔ پھر اس کی شہرت جنڈیالہ شیر خان سے نکل کر دور دور پھیلی اور آج وارث شاہ کی ہیر کا یہ حال ہے کہ اسے پنجابی زبان کا اہم ترین سرمایہ سمجھا جاتا ہے۔ دنیا کے جس حصہ میں بھی پنجاب کے لوگ آباد ہیں وہاں ہیر بڑی دلچسپی سے پڑھی اور توجہ سے سنی جاتی ہے۔ 18ویں صدی میں مغلوں کے زوال کے ساتھ ہی فارسی زبان پر بھی زوال آیا اور مختلف علاقوں میں مختلف زبانوں کو عروج حاصل ہوا۔ اس وقت دہلی کی مقامی زبان نے اردو بن کر فارسی کی جگہ حاصل کی۔ اس طرح مغربی پنجاب میں بھی مقامی پنجابی زبان میں ادبی کاوشیں شروع ہوئی۔ دہلی اور اس کے اطراف میں میر اور سودا کا طوطی بولتا تھا، تو مغربی پنجاب کی شیریں زبان کے پنجابی شاعر وارث شاہ نے ہیر رانجھا کی مقبول عام قصے کو اپنی سخن ترازی کے لیے منتخب کیا اور غم جانا اور غم روزگار کے امتزاج سے دیہاتی پنجاب کی زندگی کے رنگ میں اس طرح سمو دیا کہ داستان کا مزاج آج بھی اسی طرح تازہ ہے جیسے اس کی تکمیل کے وقت تھا۔ آئیے اب ہم پھر ہیر رانجھا کی اصل داستان کی طرف لوٹتے ہیں۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ ہیر کی نند یعنی اس کے شوہر کی بہن سہتی کی کوششوں سے رانجھا کی ملاقات ہوئی اور سہتی ہی نے ہیر رانجھا کو رنگپور سے فرار ہونے میں مدد دی۔ کھیڑوں کو جب ان کے فرار کی خبر ہوئی تو وہ فوراً مسلح ہوئے اور گھوڑوں پر سوار ہوئے ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ رنگپور کے کھیڑوں نے تعاقب میں اس قدر تیزی برتی کہ وہ بہت جلد فرار ہونے والوں کے پاس پہنچ گئے، مگر سہتی کے شہدائی مراد بلوچ اور مقامی راجا کی مداخلت سے ہیر کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکا۔ الٹے کھیڑے مصیبت میں پڑ گئے اور بڑی مشکل سے ان کی گلو خلاصی ہوئی۔ اب ہیر اور رانجھا دونوں آزاد تھے، وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہیں جا سکتے تھے اور جو قدم چاہیں اٹھا سکتے تھے۔ ان کے لیے دو راستے تھے، ایک یہ کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کی راہ منتخب کریں، پھر جنگ پہنچ کے خود کو چوچک سیال کے سپرد کر دیں اور ان سے درخواست کریں کہ وہ ان دونوں کی شادی کر دیں۔ اس موقع پر رانجھا نے مشورہ دیا، میرا خیال ہے کہ در بدر کی خاک چاننے سے بہتر ہے کہ ہم دونوں تخت ہزارہ چلیں،
میرے بھائی اور بابیوں کی دشمنی اب تک ختم ہو چکی ہوگی، وہ ہمیں دیکھ کر یقیناً خوش ہوں گے۔ مگر ہیر نے اس خیال کی مخالفت کی۔ میرے بولے رانجھے، تیرے بھائی شاید تجھے قبول کر لیں، لیکن وہ کسی صورت مجھے قبول نہ کریں گے اور میری زندگی ہمیشہ کے لیے ایک عذاب بن جائے گی۔ رانجھا محبت سے بولا، ٹھیک ہے، میں اپنی بات پر زور نہیں دیتا، لیکن سوال تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کرنا ہے۔ اب یہ کہاں سے اور کس طرح کیا جائے؟ تمہاری کیا رائے ہے ہیر؟ ہیر بولے پن سے بولی، میری رائے ہے کہ ہمیں جنگ واپس جانا چاہیے، وہاں پہنچ کے میں بابا کی خوشامد کروں گی اور انہیں راضی کر لوں گی۔ رانجھا نے چونک کے ہیر کو دیکھا، تم کیا کہہ رہی ہو ہیر؟ چوچک سیال ہمیں کس طرح معاف کریں گے؟ رنگپور سے ہمارے فرار کی خبر انہیں مل چکی ہوگی، پھر وہاں ہمارا سب سے بڑا دشمن کیدو بھی موجود ہے، وہ شیطان ہمارے حق میں کوئی فیصلہ نہ ہونے دے گا۔ ایسا نہیں ہوگا میرے رانجھے، ہیر نے مخالفت کی، بابا ایک بار کیدو کے بہکاوے میں آ چکے ہیں اور اس کا انجام بھی انہوں نے دیکھ لیا ہے۔ بابا مجھے چاہتے ہیں، میں ان کی خوشامد کروں گی تو وہ ضرور مان جائیں گے۔ رانجھا سمجھ گیا کہ ہیر کے دماغ میں جنگ واپسی کا خیال سما گیا ہے اور اسے کسی طرح نہیں نکالا جا سکتا، اس لیے اس نے بحث مناسب نہ سمجھی اور رضامند ہو گیا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں ہیر، تم جہاں کہو گی وہیں چلوں گا، مجھے اپنی جان کی قطعی پرواہ نہیں۔ رانجھا کا فیصلہ بڑا جرأت مندانہ تھا، پورا جنگ اس کا دشمن ہو رہا تھا، خاص کر کیدو تو اس کے خون کا پیاسا تھا۔ ایسے حالات میں رانجھا کا جنگ جانا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، لیکن دریائے چناب کی اس 600 میل کی وادی میں جنم لینے والے واقعات، عشق کا ہر عاشق بڑا توانا اور نڈر دکھائی دیتا ہے۔ وہ بجائے موت سے کترانے کے اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا خواہش مند ہے۔ ہیر کی ضد سے مجبور ہو کر رانجھا اسے ساتھ لے کر بے دھڑک جنگ پہنچ گیا۔ جنگ والے ان دونوں کے حوصلے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سیال رانجھا کے شدید مخالف تھے، انہوں نے فوراً دونوں کو گھیر لیا۔ چوچک کو خبر ملی تو وہ بھاگا ہوا آیا۔ ہیر اور رانجھا اس کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ بابا ہمیں معاف کر دیجئے، دونوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ یہ کہتے ہوئے دونوں کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ باپ پھر باپ ہوتا ہے، اس کا دل پہلے ہی درد مند ہو رہا تھا، بیٹی کو روتے دیکھا تو اس کی آنکھیں بھی اشکبار ہو گئی۔ فرط مسرت سے بے چین ہو کے ہاتھ پکڑ کے بیٹی کو زمین سے اٹھایا اور گلے لگا لیا۔ کیدو جو پاس ہی کھڑا تھا جل کر کباب ہو گیا، اس کی پتلیاں غصے سے گھومنے لگیں مگر منہ سے کچھ بول نہ سکا۔ چوچک سیال دونوں کو ساتھ لے کر گھر میں داخل ہوا اور اعلان کیا، ہیر رانجھا کو کوئی کچھ نہ کہے، یہ دونوں میری پناہ میں ہیں۔ چوچک کے اعلان پر سب کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ ادھر ہیر کے آنسو تمتے ہی نہ تھے، اس کے آنسو نکل رہے تھے اور نکلتے ہی چلے آ رہے تھے۔ ٹولے محلے کی عورتوں سے چوچک کا آنگن بھر گیا۔ کچھ ٹھنڈے دماغ کے لوگ بھی چوچک کے پاس آتے اور اسے سمجھایا کہ جو گزر چکا اس پر مٹی ڈالے اور ہیر کی جان بچائے، ورنہ وہ اس طرح روتے روتے ختم ہو جائے گی۔ رات کو ہیر نے صاف صاف کہہ دیا، بابا چاہے کاٹ کے رکھ دو، شادی ہوگی تو رانجھا کے ساتھ، ورنہ خود جان دے دوں گی۔ رانجھا کا بھی یہی اعلان تھا، چاہے ٹکڑے ہو جائیں میں جنگ سے نہیں جاؤں گا۔ رات بھر ایک طرف رونا دھونا اور دوسری طرف دانشوروں اور صلح جو لوگوں میں گفتگو ہوتی رہی۔ کیدو کی شدید مخالفت کے باوجود چوچک سیال لوگوں کے سمجھانے بجھانے پر اس بات پر راضی ہو گیا کہ وہ ہیر کی شادی رانجھا کے ساتھ اس صورت میں کر دے گا کہ وہ تخت ہزارہ جا کر اپنے عزیزوں کے ساتھ بارات لے کر آئے اور ہیر کو بیاہ لے جائے۔ ہیر اور رانجھا کے اجڑے چمن میں جیسے بہار آ گئی، ان کی خوشیاں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ رانجھا اپنی ہیر سے جلد واپس آنے کا وعدہ کر کے تخت ہزارہ واپس چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی جنگ میں الٹی ہوا چل پڑی۔ کیدو نے پھر چوچک سیال کا گریبان پکڑ لیا، اسے بے غیرت، کمینہ اور نہ جانے کون کون سی سلواتیں سنائیں۔ اس نے تمام سیالوں کو بھڑکا کے چوچک کے خلاف کر دیا اور شوشہ چھوڑا کہ اگر شادی ہو گئی تو جنگ کے سیالوں کی ناک کٹ جائے گی اور وہ پورے پنجاب میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے۔ شیطان کیدو کی خباثت نے وہ اودم مچایا کہ پناہ نہیں۔ آخر سیال برادری کے سامنے چوچک کو ہتھیار ڈالنا پڑے۔ پھر کیدو نے حکم دیا کہ ہیر کو زہر دے کر اس جھگڑے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ پھر وہ منحوس گھڑی بھی آ گئی جب چوچک سیال نے برادری کی جھوٹی آن پر بیٹی کو قربان کر دیا۔ ہیر کو زہر دیا گیا اور اس نے تڑپ تڑپ کے جان دے دی۔ رانجھا تخت ہزارہ میں شادی کی تیاریوں میں مصروف تھا۔
کہ اسے ہیر کے مر جانے کی خبر ملی تو وہ سن ہو کے رہ گیا۔ اس نے بارگاہ ایزدی میں ہاتھ بلند کر کے دعا کی، اے خداوند، اگر ہیر زندہ نہیں ہو سکتی تو مجھے بھی اٹھا لے۔ رانجھا کی یہ دعا قبول ہو گئی اور زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ رانجھا بھی ہیر کے پاس پہنچ گیا۔ اس طرح عشق کی ناکامی اور زندگی کی نامرادی کی یہ داستان تمام ہوئی۔ ہیر اور رانجھا کی کردار وقت کے ساتھ ساتھ ایک تمثیلی حیثیت اختیار کر گئے ہیں۔ پنجاب کے صوفی شعراء نے 200 سال پہلے ہیر رانجھا کی داستان عشق کی تعبیر عارفانہ رنگ میں کی۔ ہیر بار بار معشوق حقیقی کا روپ دھارتی دکھائی دیتی ہے اور رانجھا ایک عارف کامل۔ خود وارث شاہ نے داستان کے اختتام پر اسے تمثیلی مفہوم پہنانے کی کوشش کی ہے۔ اس داستان میں ہیر کو روح اور رانجھا کو جسم، کیدو کو شیطان اور کھیڑا کو اسرائیل کا نام دیا گیا ہے۔ جس طرح اس داستان کو بعد تمثیلی حیثیت دی گئی، اس طرح وارث شاہ کی ہیر میں داستان کو اولیت حاصل رہی۔ اب یہ آپ کا ذوق ہے کہ آپ اسے عارفانہ رنگ دے کر اس سے ایک نیا نقطہ پیدا کریں۔ اگر آپ اسے عارفانہ رنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہیر کے مقبرے پر جائیے۔ یہ مقبرہ آپ پر کئی عارفانہ نقطے منکشف کرے گا۔ مزار کا گنبد اوپر سے کھلا ہوا ہے، جس کی تعبیر کی جاتی ہے کہ روح کی وسعتوں میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی۔ اس کا راستہ آسمان تک کھلا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ مزار میں 4 دریچے ہیں، ان میں سے 3 دریچے کھلے اور چوتھا دریچہ بند رہتا ہے۔ اس دریچے کا رخ کھیڑوں کی بستی رنگپور کی جانب ہے۔ اس کی تعبیر اس طرح ہے کہ روح پر تمام کائنات کی وسعتیں کھلی ہوئی ہیں، صرف موت کا دروازہ اس پر بند ہے، کیونکہ روح کو کبھی موت نہیں، وہ جاویدانی زندگی کا سمبل ہے۔ پنجاب کے عوام میں ہیر اور رانجھا کو ولیوں کا درجہ حاصل ہے۔ جس طرح لوگ ولیوں کے مزار پر جا کر منتیں مانگتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، اسی طرح ہیر کے مزار پر بھی عام دنوں میں میلہ لگا رہتا ہے۔ داستان ہیر رانجھا سے متعلق بہت سی یادگاریں آج بھی موجود ہیں۔ پہلے تو ہیر کا مزار ہے جو جنگ میں واقع ہے۔ دوسرے ہیر رانجھا کے خالق صوفی شاعر وارث شاہ کا مزار ہے۔ یہ مزار جنڈیالہ شیر خان میں ہے۔ پہلے اس جگہ جنڈ کے درخت تھے اور اس کا نام جنڈیاں والا تھا۔ جب یہاں شیر خان آیا تو اس کا نام جنڈیالہ شیر خان رکھا۔ تخت ہزارہ سے 5 میل کے فاصلے پر مڑ رانجھا ہے۔ مڑ کے معنی قلعہ کے ہوتے ہیں۔ اس مقام پر کوئی قلعہ نہیں۔ رانجھوں کے حسن سلوک کی وجہ سے اس کا نام مڑ رانجھا ہو گیا۔ تخت ہزارہ میں رانجھے کی ایک مسجد کا نشان ملتا ہے۔ رانجھا کی لڑی سے جو لوگ وہاں آباد ہیں وہ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ وہ رانجھے کے عزیز دار ہیں۔ رانجھا خاندان کے ایک فرد سے پوچھا گیا، پھر کوئی رانجھا پیدا نہیں ہوا؟ اس نے فوراً جواب دیا، کوئی ہیر بھی تو پیدا نہیں ہوئی۔ جنگ سے ملتان جانے والی رنگپور کی سڑک کا ہیر رانجھا کی داستان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس سڑک سے کھیڑے ہیر کو لے کر چلے تھے۔ اسی طرح ایک جگہ کا نام گڑھ مہاراجہ ہے، یہاں رانجھا نے جوگ لیا تھا۔ قصبہ قبولہ کو بھی اس داستان سے ایک خاص تعلق ہے۔ یہاں ہیر پڑھنے کا رواج ہے۔ مشہور ہے کہ یہاں کا ہر شخص، خواہ اس کا تعلق کسی بھی پیشے سے ہو، ہیر گانا جانتا ہے اور فرمائش کرنے پر فوراً ہیر سنانے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ ختم شد۔